हाय फ्रेंड्स एंड पेरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ऑल अबाउट ऑटिज़म। आज हम बात करेंगे ऑक्यूपेशनल थेरापीज़ की। ऑक्यूपेशनल थेरापीज़ ऑटिज़म किड्स के लिए कितनी ज़रूरी हैं और इनके क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। ऑक्यूपेशनल थेरापीज़ के ज़रिए आप बच्चों की लाइफ स्किल को इम्प्रूव कर सकते हैं और ऑटिज़म किड्स में जो सेल्फ स्टीमिंग और सेंसरी नीड्स होती हैं उनको रिड्यूस कर सकते हैं, बल्कि ख़त्म भी कर सकते हैं। नाउ व्हाट इज़ द सेल्फ स्टीमिंग? सेल्फ स्टीमिंग इज़ अ नेचुरल बिहेवियर जिसमें बच्चे रिपीटिटिव एक्शंस, मूवमेंट एंड नॉइज़ेस करते हैं। जैसा कि आप इन वीडियोस में देख सकेंगे कि आरिस किस तरह रिपीटिटिव एक्शंस, मूवमेंट और नॉइज़ेस कर रहा है। इसके अलावा सेल्फ स्टीमिंग में किड जो रेपिटेटिव मूव्स और एक्शंस करते हैं उनमें फिंगर फ्लिकिंग्स बहुत ज़्यादा करते हैं, हैंड फ्लैपिंग बहुत ज़्यादा करते हैं और कुछ बच्चे क्लैप बहुत ज़्यादा करते हैं जब वो खुश होते हैं। और भी डिफरेंट काइंड की बॉडी मूवमेंट होती हैं जिसमें बच्चे रॉकिंग बैक करते हैं, बहुत ज़्यादा रनिंग करते हैं। जब वो टॉयज़ या अपनी वीडियोस देख रहे होते हैं, टीवी देख रहे होते हैं, उसके दौरान वो साथ साथ रनिंग कर रहे होते हैं, अपने टॉयज़ के साथ खेल रहे होते हैं, रनिंग कर रहे होते हैं। रॉकिंग बैक और रनिंग के अलावा बच्चे बहुत ज़्यादा जंपिंग करते हैं और इसके साथ साथ बच्चे बॉडी स्पिनिंग बहुत ज़्यादा करते हैं। वो ख़ुद को गोल गोल दायरे में घुमाते रहते हैं, इससे उनको उनकी सेंसरी नीड्स की सेटिस्फेक्शन होती है। इसके अलावा दे आर आल्सो पुटिंग देयर टॉयज़ एंड थिंग्स इनटू द लाइन्स एंड इन ग्रुप। और इस एक जगह कार्स की लाइंस बनाता था, जब वहाँ पे लाइन कंप्लीट हो जाती तो फिर वहाँ से उठा के कार्स को किसी और जगह पे लाइंस बनाना शुरू कर देता था। इस तरह वो ये एक्शन बार बार रिपीट करता रहता था। इसके अलावा बच्चे जब खेल रहे होते हैं तो वो जिस टॉयज़ के साथ खेल रहे होते हैं उन्हीं टॉयज़ को लेते उठाते हैं और मुंह में डाल के सक करते रहते हैं और बच्चे थंब सकिंग करते हैं। और डिफरेंट काइंड ऑफ फैब्रिक्स लाइक टॉवल, स्कार्फ एंड ब्लैंकेट को मुंह में डाल के उसको सक करते रहते हैं। इनसे उनकी सेंसरी सेटिस्फेक्शन होती हैं। Let's talk now how we reduce and stop the self-esteeming in autism kids through the occupational therapies. इसके लिए आप घर में डिफरेंट काइंड्स की एक्टिविटीज़ करवा सकते हैं। यहाँ मैं आरिस को बीड्स और स्ट्रिंग की एक्टिविटी करवा रही हूँ। एक्टिविटी के ज़रिए बच्चों की ब्रेन और हैंड की कोऑर्डिनेशन होती है और जब आप किड्स को कोई भी एक्टिविटी करवा रहे होते हैं तो आप साथ साथ में उनसे क्वेश्चंस भी कर सकते हैं कि विच मटेरियल दे आर यूज़। लाइक वो स्ट्रिंग यूज़ कर रहे हैं तो उनको स्ट्रिंग के बारे में बताएं कि ये स्ट्रिंग है। बीड्स यूज़ कर रहे हैं तो उनको बीड्स के बारे में बताएं कि ये बीड्स हैं, उनको बीड्स बोला जाता है। और या उनके बीड्स के जो कलर होते हैं उनके बारे में बताएं कि ये रेड है, येलो, जो भी वो यूज़ कर रहे होते हैं। इससे बच्चों की स्पीच भी इम्प्रूव होती है और बच्चों को पता चलता है विच थिंग दे आर यूजिंग। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो ऑटिज़म किड्स में होती है वो ये कि ज़रूरी नहीं जब आप कोई भी एक्टिविटीज़ या थेरापी करवाना शुरू करें बच्चों को स्ट्रिंग और बीड्स लेके बैठें तो बच्चा स्ट्रिंग और बीड्स लेके फ़ौरन उस एक्टिविटी को करना शुरू कर दे। क्योंकि ऑटिज़म किड में सेल्फ स्टीमिंग बहुत ज़्यादा होती है। वो रनिंग, जंपिंग और रिपीटेड एक्शन उनमें बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वो उस चीज़ को बाज़ औक़ात जब हम उनको लेके बैठते हैं तो वो नहीं बैठते आराम से। इसके लिए पहले आप उनको, अगर वो रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं तो आप उनको गोद में लेके बैठें और उनको करने को कहें, स्ट्रिंग में बीड्स डालने को कहें। अगर वो फिर भी नहीं करते तो उनका हाथ पकड़ के भी आप करवा सकते हैं। और मे बी फर्स्ट टाइम वो 2 या 3 बीड्स स्ट्रिंग के अंदर डाल सके तो आप इनको बच्चों को दूसरे दिन या तीसरे दिन थोड़े थोड़े टाइम के लिए
ایکٹیویٹیز کو ریپیٹ کرواتے رہیں، تو اس طرح بچے کو تھوڑا سا بیٹھنے کی عادت پڑتی ہے، اور نیکسٹ ٹائم جب آپ سیم ایکٹیویٹی کروائیں، چاہے آپ سیکنڈ ٹائم کروائیں، تھرڈ ٹائم کروائیں، تو آپ اس کا میٹیریل جو یوز کر رہے ہیں اس کو چینج کر دیں. جیسے میں آر اس کو یہاں پہ اسٹنگ بھی چینج کر کے دی ہے، اور اس کو بیڈس کی جگہ میں نے فروٹ لوپس دی ہیں. اس طرح بچے بور نہیں ہوتے اور نیکسٹ ٹائم وہ ایکٹیویٹیز اور بھی زیادہ شوق سے کرتے ہیں. تو یہ چیز بہت زیادہ ضروری ہے. Because through the occupational therapies and activities, autism kids can focus on play skill. اب ہم چلتے ہیں نیکسٹ ایکٹیویٹی کی طرف. یہاں میں نے بیسک شیپ بورڈ پر ڈرا کی ہیں اور آرس سے کہا کہ وہ ان کو میچ کرے. آرس کو شیپس کے ساتھ کھیلنا بہت اچھا لگتا ہے، اور اس ایکٹیویٹی کے لیے میں جو مٹیریل ہے وہ کوئی نیو پرچیز نہیں کر کے لائی. یہ آرس کے بیسک بلاکس اور پزلز ہیں جن کے ساتھ یہ عام روٹین میں کھیلتا رہتا ہے. پھر میں نے آرس کی اسٹرینتھ کو چیک کرنے کے لیے کہ اس کو شیپس کا کتنا پتہ ہے، میں نے شیپس کو بورڈ کے اوپر ڈرا کیا اور آرس سے کہا کہ وہ ان کو شیپس کو آپس میں میچ کرے. پھر ساتھ ساتھ میں آرس سے پوچھ رہی تھی کہ یہ جو بھی شیپ وہ رکھ رہا تھا بورڈ کے اوپر، میں آرس سے پوچھ رہی تھی وچ ون دس از شیپ، تو وہ بتاتا تھا کہ یہ ریکٹینگل ہے، ٹرائی اینگل ہے یا اسکوئر ہے. سم ٹائم ہی نوٹ رسپونڈ می، کیونکہ بچے جب کھیل رہے ہوتے ہیں وہ کھیلنے میں بھی اتنا زیادہ فوکس ہوتے ہیں کہ وہ آپ کو رپلائی نہیں کرتے. تو آپ اس کو بچے کو بار بار رپیٹ کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں کہ وچ شیپ ہی از یوزنگ. تو جیسے سرکل رکھا ہے، میں آرس سے پوچھی تھی یہ سرکل ہے. سرکل بھی ڈفرینٹ ٹائپ کے تھے آرس کے پاس، کچھ پزل کی شیپ تھے اور کچھ بلاکس کے شیپس یہ یوز کر رہا تھا. اور پھر اس کے علاوہ اس ایکٹیویٹی کے ذریعے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کسی بھی ایکٹیویٹی کے دوران بچے میں جو آٹزم کڈس کے اندر جو سیلف اسٹیمنگ ہوتی ہے وہ بہت حد تک کم ہو جاتی ہے. میں نے اس ویڈیو کو تھوڑا سا فاسٹ کر دیا تھا تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو دیکھ سکے کہ آرس کس طرح پزلس کو شیپس کو میچ کر رہا ہے. تو اسی کے ساتھ بھی آپ نیکسٹ ایکٹیویٹی دیکھ سکتے ہیں. یہاں پہ میں نے شیپس جو آرس کو بنا کے دی ہیں، وہ سینڈ پلینگ سینڈ ہوتی ہے، بچوں کو پلے کرنے کے لیے ہوتی ہے، اس کے میں نے بنا کے دیے ہیں شیپس، تاکہ اس کو جو اس کی میں نے جیسے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ آپ نیکسٹ ٹائم جب آپ کوئی بھی ایکٹیویٹی کروائیں، سیم ایکٹیویٹی کروا رہے ہیں سیم چیز سے ریلیٹڈ، جیسے یہ شیپس کی ایکٹیویٹی میں یہاں سے دوبارہ سے کروا رہی ہوں، تو میں نے اس کو سینڈ کی شیپس بنا کے دیے تاکہ آرس اس کو اتنے ہی شوق سے دوبارہ سے کرے. تو یہاں پہ بھی میں آرس کو بار بار پوچھ رہی تھی کہ وہ کون سی شیپ یوز کر رہا ہے. جب وہ باکس کے اندر ڈال رہا ہے بکٹ کے اندر، تو وہ کون سی شیپ ہے وہ جو اس کے اندر ڈال رہا ہے. تو اس طرح بچوں کی سیکھنے کی جو لرننگ اسکل ہوتی ہے وہ بہت زیادہ امپروو ہوتی ہے. آکوپیشنل تھراپی میں صرف بچے کی فائن اور گراس موٹر اسکل امپروو ہوتی ہے، ان کو دیکھنے کی، چیزوں کو میچ کرنے کی، ہینڈ سے چیزوں کو پکڑنے کی، ان کی جو گریپنگ ہوتی ہے وہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہونی شروع ہو جاتی ہے آہستہ آہستہ. نیکسٹ ایکٹیویٹی بھی میں آرس کو شیپ سے ریلیٹڈ ہی کروا رہی ہوں. یہاں پہ میں آرس کے لیے بک لے کے آئی تھی جس میں شیپ اسٹیکرز میں تھے، اور اس کے علاوہ بک میں شیپس ڈرا کیے ہوئے ہیں جس کو شیپس کے ساتھ شیپ کو میچ کرنا ہوتا ہے. میں نے آرس کو یہ بک دی تھی اور آرس بہت شوق سے اس کو کر رہا تھا. اس اسٹیکر خود سے اتارنے کی کوشش کر رہا تھا اور شیپ کے ساتھ میچ کرنے کی کوشش کر رہا تھا. ان ایکٹیویٹیز کے ذریعے، آکوپیشنل ایکٹیویٹیز کے ذریعے بچوں کی برین اور ہینڈ کی بہت اچھے طریقے سے کوآرڈینیشن ہوتی ہے. بچے بہت شوق سے سیکھتے ہیں، ان کو یہ چیز بوجھ نہیں لگتی. جیسے ہم ٹیپیکل طرح کی بچوں کو شیپ سکھانے کی کوشش کرتے ہیں اور ڈرا کروانے کی کوشش کرتے ہیں، تو بچوں کو وہ چیز بہت زیادہ مشکل لگتی ہے اور وہ بچے اس بورنگ چیز کو کرنا نہیں چاہتے. تو ان ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز کے ذریعے آپ بچوں میں ایک تو شوق پیدا کر سکتے ہیں کہ وہ آرام سے بیٹھتے ہیں اور پھر اس کو دیکھتے ہیں، اس کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. مجھے یہ ساری چیزیں کروانی بہت آسان لگی کیونکہ میں ہر دفعہ نئی سے نئی چیز یوز کرتی تھی، نیا مٹیریل یوز کرنے کی کوشش کرتی تھی تاکہ آرس بھی بور نہ ہو اور اسے یہ چیز بہت زیادہ اچھی لگے اور وہ زیادہ اچھے طریقے سے کر سکے. اس طرح بچے بات زیادہ آسانی سے سنتے ہیں اور زیادہ شوق سے سنتے ہیں اور اس کو
کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان ایکٹیویٹیز کے ذریعے جو مجھے سب سے زیادہ چیز اچھی لگتی تھی کہ عارض آرام سے بیٹھتا تھا اور خود سے کرنے کی کوشش کرتا تھا، میں بلکہ اس کو سکھانے کی کوشش کرتی تھی تو وہ کہتا تھا نہیں، اسے خود سے یہ چیز کرنی ہے۔ جیسے کہ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ خود سے اسٹیکر کو اتارنے کی کوشش کر رہا ہے، جبکہ میں بھی اس کی ہیلپ کرنے کی کوشش کر رہی ہوں، لیکن وہ خود سے ہی اس کو اتارنا چاہتا ہے اور خود سے ہی اس کو میچ کرنا چاہتا ہے۔ تو یہ چیز اوٹیزم کڈس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے، یہ بچوں کی فائن اور گروس موٹر اسکل کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے، جو بچوں میں ان ایکٹیویٹیز کے ذریعے زیادہ سے زیادہ بڑھتی ہیں، مطلب کہ یہ بچوں کی گروس موٹر اسکل کو بہت زیادہ اسٹرونگ کرتی ہیں، بچے خود سے اپنے ہینڈ سے ہر چیز کرنے کے ایبل ہو جاتے ہیں۔ Because through the occupational therapies and activities, autism kids acknowledge and recognize their strength, and their learning skills are improved day by day. What is this shape, Aris? What is this shape, Aris? What is this? Vertical. Yeah, vertical. And what is this shape? What is this shape? Circle. Okay, now find circle. Where is circle? Okay. Okay. What is this shape? What is this shape, Aris? What is this shape? Circle. Yes. What is this? Square. Orange. Vertical. Circle. Yes. Now what is triangle. This? Yeah. Now find triangle. Where is triangle? Wait. What is this shape? What is this shape, Aris? Yeah. What is this? Square. Oval. Vertical. Circle. Triangle. Good job. Now what is the next? Okay, can you tell Mama what is this shapes? What is this shape? It's almost triangle. It's carrot. This is carrot, Aris. Can you find carrot sticker? Where is carrot sticker? Which color you find like? Purple? What color of carrot? No, carrot is not purple. Carrot is orange. Orange. نیکسٹ ویڈیو میں آرز پزل سے ریلیٹڈ ایکٹیویٹی کر رہا ہے۔ پزل بھی اوٹیزم کڈس میں سیلف اسٹیمنگ کو ریڈیوس کرنے میں اور اس کو ختم کرنے میں بہت امپورٹنٹ ویلیو رکھتے ہیں۔ یہاں پہ جو میں آرز ایکٹیویٹی کر رہا ہے وہ آئی پیڈ کے اندر میں نے اس کو ایک ایپ ڈاؤن لوڈ کی تھی، اس میں لیٹرز کو شیپس کے ساتھ میچ کرنا ہوتا ہے، تو آرز یہ بہت شوق سے کرتا تھا یہ والی ایکٹیویٹیز۔ یہاں ایک اور چیز میں ایکسپلین کرنا چاہتی ہوں کہ ایکٹیویٹیز کے دوران بھی کڈس سیلف اسٹیمنگ کرتے ہیں، بھاگتے ہیں، ادھر ادھر جمپنگ کرتے ہیں، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ آرز ایکٹیویٹی بھی کر رہا ہے، پھر ادھر ادھر جمپنگ بھی کر رہا ہے، رننگ بھی کر رہا ہے۔ تو کیونکہ یہ کہ ایکٹیویٹی میں نہیں کروا رہی تھی، وہ خود سے ہی اپنی ایپ کھول کے اس کے ساتھ لگا ہوا تھا، تو میں اس کو ہولڈ نہیں کر رہی تھی، میں خالی اس کی ویڈیو ہی بنا رہی تھی، تاکہ یہ ویڈیو میں نے اس لیے اپلوڈ کی ہے تاکہ آپ لوگوں کو اس چیز کا بھی پتہ چل سکے، وضاحت ہو سکے کہ ایکٹیویٹیز کے دوران بھی بچے سیلف اسٹیمنگ کرتے ہیں، لیکن جب آپ ان کو بار بار آپ نے ان کو ہولڈ کرنا ہوتا ہے، بار بار ان کو پکڑ کے بتانا ہوتا ہے تاکہ وہ اس چیز پہ فوکس کرے، کیونکہ پزلز
کے تھرو بھی کڈس کے کین فوکس آن کلرس شیپس اینڈ آلسو سائز. تو یہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اپنے بچوں کو کتنا زیادہ کنٹرول کر کے بیٹھ سکتے ہیں. بعض اوقات بچے سم ٹائم بچے دے آر ویری کرائنگ، وہ بہت زیادہ رونے لگ جاتے ہیں اور خود کو چھڑوانے لگ جاتے ہیں. تو اس دوران آپ نے ان کو بہت زیادہ فورس کر کے پکڑ کے نہیں رکھنا، آپ ان کے اس دوران ان کو چھوڑ سکتے ہیں. پھر جب وہ کام ڈاؤن ہو جائیں تو دوبارہ سے آپ اس کو وہ ایکٹیویٹی اسٹارٹ کروا سکتے ہیں. شروع میں نے یہ پزل کی ایکٹیویٹیز کے لیے یہ ایپ ڈاؤن لوڈ کر کے دی تھی تاکہ آرز بہت زیادہ ڈسٹریکٹ نہ ہو. آرز شوق سے اس چیز کو کرتا تھا اور اس کو یہ چیز بہت زیادہ پسند تھی. اور جب یہ اوٹیزم کڈس جب خوش ہوتے ہیں بہت زیادہ تو ان کو سیلف ٹیمنگ کا زیادہ شوق ہوتا ہے، مطلب وہ بھاگنا دوڑنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ اوٹیزم بچوں میں ایک What is this, Aris? عام سی بات ہوتی ہے. What is this? Here. What is this? What is this? Yes. Dog. Dog. And what is this? Kitty. And what is this? Dog. And what is this? Hair. And what is this? Hair. And what is this? Horse. Yeah. Yes. Okay. All done. Now this turn. Okay, can you tell Mama what all these? Who are these? Who is this? Horse. Horse. Yes, good job. And who is this? Hair. Good job. And what is next? Who is this? Hair. Cow. And who is this? Dog. Duck. Yes, good job, Aris. یہاں پر آرز پکچر پزل کی ایکٹیویٹیز کر رہا ہے. پکچر پزل میں جو بھی پکچر ہوتی ہے وہ 2 3 یا 4 پزل پر مشتمل ہوتی ہے، یا اس سے بھی بہت زیادہ سارے پزل ہو سکتے ہیں. آپ اپنے بچے کی ایبیلیٹی کے مطابق اس کو پکچر پزل دے سکتے ہیں. یہاں میں نے آرز کو جو پکچر پزل دیے ہیں ان میں ایک پکچر کے 3 پزل ہیں، تو آرز ان کو آسانی کے ساتھ پکچرز کو جوڑ سکتا ہے. اگر سم ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ بچوں کو اس کو جوڑنے میں مشکل ہو رہی ہوتی ہے تو آپ بچوں کو خود سے بھی اس کو فرسٹ ٹائم خود سے جوڑ کے دکھائیں، پھر سیکنڈ ٹائم بچہ خود سے اس کو جوڑنے کی کوشش کرتا ہے. اور اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آرز 2 پزل جوڑ رہا ہے، مطلب ایک پکچر کے صرف 2 پزل ہیں تو وہ ان کو بہت آسانی سے جوڑ سکتے ہیں. پکچر پزل کے دوران آپ بچوں کو ان کی اسپیچ بھی کروا سکتے ہیں، اسپیچ کو بھی امپروو کروا سکتے ہیں کہ ان کو بتائیں کہ پکچر میں جو ورڈ یوز ہو رہے ہیں، جو تھنگز یوز ہو رہی ہیں ان کے بارے میں آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ کون سی کیا چیز ہے اور اس کو کیا کہتے ہیں. اور سم ٹائم ان کی اسپیلنگس لکھے ہوتے ہیں، آپ بچوں کو اسپیلنگس بھی یاد کروا سکتے ہیں کہ بچوں کی بہت زیادہ اسپیچ کی اسکل بھی امپروو ہوتی ہیں. پزل کے تھرو بچے اپنے اندر ہینڈ اور آئی کوآرڈینیشن کی ڈیولپمنٹ بہت زیادہ کر سکتے ہیں. مطلب کہ پزلس کے تھرو بچوں میں ہینڈ اور آئی کی کوآرڈینیشن ڈیولپ ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ بچوں کی اسپورٹنگ اسکل جو ہوتی ہیں اور میچنگ اسکل ہوتی ہے وہ بہت زیادہ کور ہوتی ہیں. تو جتنی بھی آکوپیشنل تھراپیز ہوتی ہیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں اس نے کافی بڑا سارا پزل سلیکٹ کیا تھا. اس میں تقریباً 30 پزل تھے، اور میں نے کیونکہ یہ ایک مشکل پکچر تھی تو میں نے اس کے نمبرنگ کر دی تھی کہ 1 2 3 4 5 اس طرح 30 پزل تھے. تو پھر میں نے ان کو آپس میں مکس کر کے رکھ دیا تھا. تو آرز خود سے نمبر 1 نمبر 2 کر کے ایسے تصویر کو کمپلیٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا. تو اس طرح بچوں کی بہت زیادہ اسکل امپروو ہوتی ہیں، بچے بیٹھنا سیکھتے ہیں، ان کی سیلف اسٹیمنگ ریڈیوس ہوتی ہے بچوں میں. اور بچوں میں جو نوائزز ہوتے ہیں، جو بھاگتے دوڑتے جب خود سے بچے کھیل رہے ہوتے ہیں، ان یوزول نوزنگ بہت زیادہ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ بہت زیادہ کنٹرول ہوتی ہے. اور سب سے جو بیسٹ چیز مجھے لگتی ہے آکوپیشن تھراپی میں یا کوئی اسپیچ تھراپی یا کوئی بھی آپ سے تھراپی بچوں کو کروا رہے ہیں تو اس میں بچے کی جو سیلف اسٹیمنگ ریڈیوس ہوتی ہے، مطلب کہ رننگ کرنا، جمپنگ کرنا وہ بہت کم ہو جاتا ہے. تو وہ چیز مجھے سب سے بیسٹ لگتی ہے کہ بچے اس میں بیٹھ کے سیکھتے ہیں کہ بیٹھنا کس طرح ہے.
اوٹیزم کڈس کو، جو اوٹسٹک بچے ہوتے ہیں ان کے لیے بیٹھ کے کام کرنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے. یہاں پہ آپ ایک میٹرس دیکھ رہے ہیں جو ہم نے رکھا ہوا ہے بچوں کے لیے. یہ آرز کے لیے ہی رکھا ہوا ہے کہ آرز موسٹ آف ٹائم جمپنگ کرتا ہے، کاؤچ کے اوپر چڑھتا ہے اور نیچے جمپ کرتا تھا. تو ہم نے یہ میٹرس مستقل طور پر ہی ادھر رکھ دیا. تو پیرنٹس، امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی. میں نے بہت زیادہ ڈیٹیل اس میں شیئر کرنے کی کوشش کی ہے. تو آپ میری ویڈیوز کو لائک کریں اور اس کو شیئر لازمی کریں تاکہ دوسرے پیرنٹس کو بھی سیلف اسٹیمنگ کے بارے میں پتہ چلے یہ کیا ہوتی ہے اور اس کو کس طرح ریڈیوس اور ختم کیا جا سکتا ہے. آکوپیشنل تھراپیز کے ذریعے، اسپیچ تھراپیز کے ذریعے اور بھی جو تھراپیز ہوتی ہے آٹزم میں، ان سب کے ذریعے ہم بچوں کی سکلز کو امپروو کر سکتے ہیں، ان کی سیلف اسٹیمز کو ختم کر سکتے ہیں، فائن اور کراس موٹر سکل میں امپروومنٹ لے کے آ سکتے ہیں. تھینک یو.